औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत सारे मुक़द्दमात में उनकी गुलू खलासी होती हुई नज़र आ रही है। आज भी एक तौहीन अदालत का जो केस था, अदम पैरवी की बिना पर उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब आजकल बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान से 50 बड़ी शख्सियात ने, अहम शख्सियात ने उनसे मुलाकात की और मुस्लिम नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। कल जब मियां नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ बलूचिस्तान के बड़े बड़े रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे थे, उसी असना में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब करते हुए एस्टेब्लिशमेंट से भी गिला किया और मुस्लिम लीग नून से भी गिला किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपने बलबोते पर सियासत करे, अपनी बिना पर सियासत करे और पंजाब में सियासत करे। दूसरे सूबों में आके वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम तो नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उनका इशारा उस तरफ था कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लोगों को शामिल करके अपनी ताकत शो न करे। मुस्लिम लीग नून के पल्ले कुछ भी नहीं, ये उनका कहना था। दबे लफ्ज़ों में उन्होंने गिला भी किया, एस्टेब्लिशमेंट को तनबीह भी की, पैगाम भी दिया और मुस्लिम लीग नून से अपनी शिकायत और अपनी अलहदगी का इजहार भी कर दिया। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब किस यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और क्या वाकई वो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मलक तौसीफ़ इकबाल खान काश्मीरी साहब। आप गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा मलिक साहब, मियां नवाज शरीफ साहब एक बड़ी यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। आपकी ज़ाहिर आप एक गैर जानबदार तज़कियाकार हैं, सियासत से आपका ताल्लुक अपनी जगह पे, तो क्या आपके नज़दीक वाकई ऐसा है जैसे कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिला किया और एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मियां साहब अपने बलबोते पर सियासत करें, अपनी कारकर्दगी पर सियासत करें, आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर सियासत ना करें, ये जो उन्होंने तकरीर में कहा खिताब करते हुए सिंध में। तो आप जरा सबसे पहले तो कल के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस तकरीर पर और मियां साहब का दौरा बलूचिस्तान जो है उसमें 50 बड़ी शख्सियात ने मियां साहब के साथ मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया और बहुत सारी पार्टी इत्तेहाद में आ गई हैं, उस पर ज़रा अपना नुक्ता नज़र दीजिएगा। बहुत शुक्रिया इदरीस नाज साहब, सर आपने मुझे नाज बरदारियाँ के प्रोग्राम में मदऊ किया। सर सियासत में एक दूसरे पर तनकीद और जो दिल चाहे मन चाही बात कहना, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही। बिल्कुल ठीक। हमारे सियासतदान जब चाहते हैं किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, किसी को फेवरेट करार दे देते हैं और एक दूसरे के खिलाफ ये इस हद तक चले जाते हैं कि ये ज़ाती किरदार कुशी भी ये करने से बाज नहीं रहते। बिल्कुल ऐसी है। तो माजी में आप देखें, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधों को इस्तेमाल ना करें, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का सहारा मत लें, अपनी कारकर्दगी और बलबोते पे आएँ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। एक बड़े सियासी ख़ानदान से, बड़े जागीरदार ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा तारीख़ के औराक पर नज़र दौड़ा लें। जी बिल्कुल ठीक। जो पीपल्स पार्टी है वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के एस्टेब्लिश हो के मैदान में आई थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका जो अव्वलीन दौर है। जी अव्वलीन दौर। बाद में भुट्टो साहब जो हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए। फिर उनका बयानिया इतना चला, उनका वो रोटी कपड़ा और मकान, उन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम की नब्ज़ पे जब हाथ रखा भुट्टो साहब ने, बिल्कुल, तो भुट्टो साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे मकबूल तरीन लीडर बन गए। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन इस सब के बावजूद कि भुट्टो पाकिस्तान के सबसे मारूफ और पसंदीदा और इंतहाई यानी कि सियासत के मैदान के सबसे बड़े जब शाहसवार बन चुके थे वो, लेकिन ये अमर काबिल गौर है और काबिल ज़िक्र है, उसको नहीं भूलना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी वो तिफले सियासत हैं, उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि पीपल्स पार्टी खुद एस्टेब्लिशमेंट का कंधा। मलिक साहब, आप उन्हें तिफले मकतब कह रहे हैं, तिफले सियासत कह रहे हैं, तो आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो उन्हें अपने छोटा भाई करार दे दिया। अब आते हैं नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी पे। उन्होंने सवाल उठाया है कि मियां साहब अपनी कारकर्दगी की बिना पे जो है वो सियासत करें। बिल्कुल ठीक। तो आप पूरा पंजाब आप घूम लें, मियां नवाज शरीफ साहब का बेसिकली पंजाब से ताल्लुक है। पंजाब के वो वजीर खजाना रहे,
پھر وزیر اعلیٰ رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید عزت کی بلند وسعتوں سے نوازا، ان کو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے۔ اور میاں صاحب کا تعلق، ان کی بیس جو ہے وہ پنجاب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں تقریباً 5 مرتبہ وزارت اعلیٰ ان کے حصے میں آئی، ان کے بھائی اور ان کے۔ جی پنجاب میں پھر ان کی بیس لاہور ہے، جو پنجاب کا دل ہے، پنجاب کا مرکز ہے وہ۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ لاہور کا وزٹ کریں، مسلم لیگ نون نے، کیونکہ اقتدار میں مسلم لیگ نون ہی یہاں زیادہ تر رہی ہے، بالکل ٹھیک، تو آپ دیکھیں لاہور کا موازنہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل سٹی سے کر لیں، کسی بھی حوالے سے لاہور کو آپ کم نہیں پائیں گے۔ آپ وہاں پہ تعلیمی ادارے دیکھ لیں لاہور کے، آپ ہیلتھ انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں، آپ پارکس دیکھ لیں، روڈز دیکھ لیں۔ انہوں نے اب ٹرین بھی وہ چلا دی وہاں پہ، اورنج ٹرین چلا دی۔ یس، تو آپ دیکھیں انہوں نے بس سروس بھی اتنی اعلیٰ شروع کی، میٹرو بس سروس کے، جو کہ ٹریفک میں خلل بھی نہیں ڈال رہی۔ آپ کی لوکل ٹریفک رواں دواں ہے، اور میٹرو بس سروس جو ہے وہ اوپر سے آپ ریپڈلی موو آپ کر رہے ہیں، اور 20 روپے میں آپ پورا لاہور گھوم رہے ہیں۔ بالکل 27 کلومیٹر اور 30 روپے کر دیا۔ میں تو حیران ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ وہ کیسے بھول جاتے ہیں یہ باتیں، اور اچانک لوگوں کو وہ درس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کی کارکردگی کے تو آپ عشر شیر بھی برابر نہیں آ سکتے۔ تو آپ موٹر وے دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں موٹر وے بنا، تو پاکستان کے جتنے بھی بڑے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھ لیں یہ پاور انرجی سیکٹر میں آپ آ جائیں، انرجی سیکٹر میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی زرداری صاحب کے دور میں، جب زرداری صاحب صدر مملکت تھے۔ جی، گاؤں میں تو بجلی آتی ہی نہیں تھی، بالکل، گاؤں کے لوگ تو گویا وہ پرانے زمانے میں جنگل کے دور میں دھکیل دیے گئے ہوں۔ سٹیز میں بھی 24 گھنٹوں میں 2-4 گھنٹے بجلی آتی تھی۔ تو جب میاں صاحب نے دوبارہ اقتدار ان کو ملا، تو آپ سب نے دیکھا میاں صاحب نے اپنے 5 سال میں، جب میاں صاحب جا رہے تھے تو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بالکل ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سب سے بڑے قداور سیاستدان ہیں اور محب وطن ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کی بھلائی کی بات کی ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اگر اس پہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے بعد میں کوئی پروگرام اس پہ بھی کر لیں گے۔ تو میاں صاحب جو ہے وہ بدقسمتی میں کہتا ہوں پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی، کہ میاں صاحب کو اقتدار سے نکال باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب کا میں نے جواب دے دیا کہ اگر آپ کارکردگی دیکھنا چاہیں تو آپ کے سندھ کا وزٹ اگر کیا جائے، پورے سندھ میں کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ مجھے کوئی شہر دکھا دیں۔ بالکل ٹھیک۔ پورے سندھ میں آپ کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ کوئی شہر دکھا دیں کہ یہ ہمارا شہر ہے، ہم اس کو شہر بولتے ہیں۔ آپ کے تو سندھ میں سڑکیں ہی نہیں ہیں بالکل بھی۔ آپ آج تک کیا حساب دے سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ سندھ پہ ہمیشہ سے آپ نے حکومت کی ہے، آپ براجمان رہے ہیں، آپ کی پارٹی نے ہر دور میں سندھ پہ جو ہے وہ حکومت کا پرچم لہرایا ہے۔ کیا آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ آج تک سندھ کی کتنے ترقیاتی فنڈز آپ کے دور میں لیے گئے اور کہاں کہاں پر خرچ ہوئے؟ آپ ہمیں سڑکیں دکھا دیں۔ آپ کے سکولوں میں تو آج بھی گائیں بھینسیں لوگوں نے باندھی ہوتی ہیں، گھوسٹ ملازمین آپ نے اتنے بھرتی وہاں پہ ٹیچر جو چارہ کاٹتے ہیں نا ان کی زمینوں پہ، میں اگزامپل دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سندھ کی زمینوں پہ چارہ کاٹنے والے لوگ جو ہیں، جو ان کے ہاری ہیں سندھ میں وڈیروں کے، وہ سرکاری سکولوں میں ٹیچر لگے ہوئے ہیں، جاتے نہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں، وہاں پہ وہ بھینسیں باندھتے ہیں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں کارکردگی کی؟ اچھا سر، اور آپ میاں نواز شریف سے مقابلے کی بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کل کا جو ان کی تقریر تھی وہ تو ایک چیخ ہے، ان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4تھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور ان کا اشارہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہے، جو پارٹیز شامل ہو رہی ہیں، جو لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کی چیخیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 4تھی دفعہ حکومت بنانے جا رہی ہے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ کیا یہ بالکل ایسے درست ہے یہ تجزیہ؟ اور بلاول بھٹو زرداری کی جو چیخیں ہیں اس بات کا ریفلیکٹ نہیں کر رہی، غماز نہیں ہے کہ میاں نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے والے ہیں؟
دیکھیے میں نے ایسے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو طفل سیاست نہیں کہہ دیا. ہر ذی شعور اور سیاست سے دلچسپی رکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی ملک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی رہنمائی کے بغیر دنیا کا کوئی ملک چل ہی نہیں رہا. بالکل ٹھیک. اور چل سکتا بھی نہیں. بالکل ٹھیک. چل نہیں رہا اور چل سکتا بھی نہیں. تو آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. کاہے کو آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے ہیں تو پھر آپ اپنا حشر دیکھتے ہیں. آپ نے ماضی قریب میں دیکھا جب ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں، یہ زرداری صاحب جو ہیں، آصف علی زرداری، ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. آصف علی زرداری جو ہے وہ مین آف کمٹمنٹ ہے، وہ دلیر آدمی ہے، وہ سٹینڈ لے سکتا ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے. بھٹو صاحب کی پارٹی کو آصف زرداری نے ہی سنبھالا دیا ہے. آصف زرداری کے علاوہ کوئی بندہ سنبھال نہیں سکتا تھا پارٹی. یہ ساری خاصیات ان کی اپنی جگہ پہ آصف زرداری صاحب کی، اور جوڑ توڑ کے وہ بادشاہ گر بھی ہیں وہ. بالکل ٹھیک. آصف زرداری صاحب. لیکن آصف زرداری صاحب نے جب کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، انہوں نے اشاروں کنائیوں میں للکارا کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ لفظ بولے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 سال کے لیے نہیں آتے، آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں. آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بالکل ایسی کہا. تو پھر آپ نے دیکھا جب اسٹیبلشمنٹ کے اونٹ نے کروٹ لی تھوڑی سی تو یہ سارے شیر جو ہیں وہ دبئی بھاگ گئے. بالکل ایسی ہے. پاکستان کی جوریڈکشن میں ہی نہیں یہ لوگ ٹھہر سکے. اس لیے بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ کا رونا مت روئیں. اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ادریس ناز صاحب، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میرا تجربہ ہے، اور یہ میں کہنا بھی چاہتا ہوں عوام کو پچھلے کئی سیاسی ادوار سے جی بڑی منظم سازش میں کہوں گا. جی بالکل ٹھیک. کہ عوام کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کی ایک مضموم کوشش جاری ہے. ابھی بھی ہے پچھلے کئی ادوار سے. بالکل ٹھیک. جب بھی کسی سیاسی پارٹی کے مفادات پر زد پڑتی ہے، جب انہیں شٹ اپ کال کہیں سے ملتی ہے تو وہ عوام کو سامنے لے جی وہ جب ان کو اس لیے شٹ اپ کال ملتی ہے کہ کوئی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ملک و قوم کے مفاد کے منافی جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ ہمارے سیاستدان اس چیز کا ادراک نہیں رکھ رہے ہوتے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھے لوگ اس کے دور رس نتائج بڑی دور تک دوربین کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ یہ پالیسی اگر تسلسل سے جاری رہی تو ملک تباہ ہو سکتا ہے. بالکل. تو مجبوراً اسٹیبلشمنٹ کو پھر مداخلت کرنا پڑتی ہے. تو پھر یہ لوگ شور واویلا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ عوام کو سامنے لا کے لڑانے کی کوشش بڑی مثال ہے 9 مئی کے واقعات. سب سے آپ دیکھیں 9 مئی کی واقعات، اس سے پہلے بھی کئی باتیں ہیں، لیکن 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس سے بڑا واقعہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں. عوام کو براہ راست فوج کے عوام کو اتنا متنفر کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ میں دیکھیں فوج بھی ہے اور ہماری سیول بیوروکریسی، ہمارے سلامتی کے جتنے ادارے ہیں، بالکل ہماری ایڈمنسٹریشن کے جتنے ادارے ہیں، بالکل وہ سارے اسٹیبلشمنٹ. لیکن بالخصوص پی ٹی آئی نے فوجی اسٹیبلشمنٹ. جب آپ دیکھیں کہ عوام کو انہوں نے اس حد تک جو ہے نوجوانوں کے ذہن میں زہر بھر دیا گیا، ڈرٹی ہیری پاک فوج کے خلاف. پاک فوج ہے، ہماری فوج ہے. اگر یہ فوج نہ ہو تو انڈیا آپ کو ایک دن میں جو ہے وہ تارے دکھا، 1 گھنٹے میں وہ آگے جم خانہ کلب میں چائے. تو آپ کے سیاستدان میں دیکھوں گا کون سی گن لے کے انڈیا کے ساتھ مقابلہ کریں گے. بالکل ٹھیک. یہ فوج ہی ہے جو یہ جوان ہیں جو تسلسل سے 75 سال سے یہ شہادتوں کا جو ہے جام پی رہے ہیں، یہ بالکل ایسی اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، یہ اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ انہی پہ پھر ایسے وار کرتے ہیں جیسے یہ پاک فوج نہیں، یہ انڈین فوج ہے. بالکل ٹھیک. نعوذ باللہ، یہ ہماری پاک فوج ہے، یہ اسلام کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، یہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہے. اور آپ دیکھیں یہ پھر حملہ آور ہو جاتے ہیں فوراً. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کا؟ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ پہاڑ سے سر ٹکراتے ہیں اپنی مدہوشی میں، یہ بالکل ٹھیک، سیاست کے نشے میں، پاور کے نشے میں، تو پھر ان کا سر اپنا ہی پھٹتا ہے.
جب آپ سر پہاڑ سے ٹکرائیں گے تو ظاہر ہے آپ کا سر پھٹے گا, پہاڑ کا کچھ نہیں جائے گا. اسٹیبلشمنٹ پہ وار مت کیا جائے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ملکی پالیسیز بنائی جائیں. آپ سیاستدان ہیں, آپ عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں, ایسے کام کریں جس سے عوام کو ڈائریکٹ ریلیف ملے. بالکل ٹھیک. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ملک میں مہنگائی کا ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں. جی یہ وہی غربت, مہنگائی ہر چیز میں. تو آپ اس پہ فوکس رکھیں. اور میں بلاول زرداری صاحب سے یہ کہوں گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ ان سے گزارش ہے کہ ابھی آپ اپنے پاپا جان سے سیاست کے گر صحیح طرح سیکھیں, پھر آپ میاں نواز شریف صاحب سے مقابلے کی بات کریں. میاں صاحب کی کارکردگی کے انبار لگے ہوئے ہیں بھائی, ڈھیر لگے ہیں پاکستان میں ان کی کارکردگی. اچھا ملک صاحب, ایک بہت مطلب اندر کا سوال ہے, اگر آپ اس کا جواب دینا مناسب سمجھیں. میاں نواز شریف صاحب جب مری میں تھے تو ہمارے پاس رپورٹس آئیں کہ جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب میاں نواز شریف صاحب سے ملے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی دھارے کی سیاست میں آنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے راہ ہموار کریں. میری اطلاعات کے مطابق اب عمران خان صاحب کچھ نرمی برتی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہیں قومی دھارے کی سیاست میں لایا جا رہا ہے یا لانا چاہیے؟ آپ اس بارے میں اپنا موقف کیا رکھتے ہیں؟ دیکھیے, یقیناً جو پی ٹی آئی ہے ان کی سیاست کا جو محور ہے, جو مرکز ہے, وہ عمران خان ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو اہل نظر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ٹوٹل پی ٹی آئی جسٹ ایک عمران خان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آج آپ ایک عمران خان کو سائڈ لائن کر دیں, جیسے کر دیا گیا, نہیں ابھی مکمل طور پر نہیں کیا گیا, ٹھیک ہو گیا, ان کے کرتوتوں کی ان کو سزا دی جا رہی ہے. اور پاکستان میں ظاہر ہے یہ کوئی لا اینڈ رول نہیں, دیکھیں نا صاحب, یہ کوئی چراغا نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. بالکل ٹھیک. آپ جب آئیں اپنی مرضی سے جہاں سے دل چاہا اپنے گھاس چری اور بالکل ٹھیک گوبر کیا اور وہاں پہ گند ڈالا اور چلے گئے. بالکل ٹھیک ہو. یہ پاکستان ہے, اس کو اچھے اس کے رموز و کاف کے ساتھ ہی اس کو چلانا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب بیسیکلی ایک پلیئر تھے کرکٹ کے. بالکل 92 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا, ورلڈ کپ ان کی کپتانی میں جیت گئے. تو 22 سال وہ یہاں پہ اپنی سیاست کی تبلیغ کرتے رہے, تحریک انصاف کی, لیکن ان کے پاس ٹانگے کی سواریاں بھی اکٹھی نہیں ہو سکی تھی. بالکل ٹھیک. تو پھر جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ لوگ مرد الزام ٹھہراتے ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا کے بالکل ٹھیک اقتدار عمران خان صاحب اقتدار میں آئے. بھٹو صاحب کی طرح اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئے, ان کی مدد کے ساتھ آئے, لیکن بھٹو صاحب کی طرح عمران خان کو بھی عوام میں بڑی پذیرائی ملی. بالکل ٹھیک. جب عمران خان کا بیانیہ چل گیا امریکہ کے خلاف تو وہ ہماری پبلک میں بڑا جو ہے, پبلک نے اس کو سراہا, پبلک میں مقبول ہوا. پبلک نے کہا واہ جی واہ, تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکن مخالف ہمارا کوئی سیاستدان لیڈر آیا ہے. تو یہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے سائفر لہرانے کے بعد امریکہ میں ایک کمپنی ہائر کی تھی کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان راہیں ہموار کرے, ان کی دوریاں کم کرے, ان کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ان کو ختم کی. لابنگ کے لیے انہوں نے وہاں پہ لابسٹ فرم ہائر کی تھی. بالکل ایسی. تو یہ ہماری سادی عوام ہے, بیسیکلی ہمارا تعلیم بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. ان پڑھ عوام ہے, سادی عوام ہے, امریکہ سے نفرت کرتی ہے. تو امریکن مخالف جو بیانیہ تھا وہ جعلی سائفر ایسے جب لہرایا انہوں نے, بالکل ٹھیک, تو وہ عوام میں بڑی پذیرائی مل گئی. عمران خان بھی پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈر بن گئے ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ کے بعد. لیکن آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب نے پاکستان کے عوام اور پاک فوج کو آپس میں لڑوانا چاہا تو پھر وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے پاکستان کی وفادار ہے, جو پاکستان کی جغرافیائی حدوں کی جو ہے محافظ ہے, جو پاکستان کو اندرونی خطرات اور بیرونی خطرات سے ہمیشہ بچاتی ہے, وہی اسٹیبلشمنٹ پھر حرکت میں آئی.
انہوں نے عمران خان کی اس مذموم کوشش کہ پاکستان کے عوام اور افواج کو آپس میں لڑا دیا جائے، اس کو کمال بہادری سے اور عقل کے ساتھ، انہوں نے دانش کے ساتھ، انہوں نے اس بہت بڑی سازش کو جو ہے وہ ناکام بنایا، جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ ملک صاحب، انہوں نے صرف عوام کو لڑانے کی سازش نہیں کی تھی، بہت سارے 14 بریگیڈیئر فارغ ہوئے، 2 جرنیل فارغ ہوئے، انہوں نے تو فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے۔ وہی نا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے عوام کو لے آئے تھے۔ آپ دیکھیں، اگر یہ عمران خان کو یہ قابو میں نہ کرتے تو اس وقت شاید میں کہتا ہوں، یہ الفاظ بول رہا ہوں میرے منہ میں حق، شاید پاکستان ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی مذموم سازش یہ کر رہے تھے۔ ایسی سازش تو انڈین اداروں نے، امریکن CIA نے، ہمارے کبھی دشمنوں نے ایسی سازش نہیں کی، بالکل، جو کہ PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب سازش کر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو آنا چاہیے، کوئی نرمی ان کے لیے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آزمائے ہوئے کو بار بار نہیں آزمانا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ مومن صرف ایک بار ایک سوراخ سے ڈسا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک، بار بار ایک سوراخ سے وہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو آپ دوبارہ عمران خان کو کس بیس پہ لائیں گے؟ وہی عمران خان جس کو آپ لے کے آئے وہ آپ کے گلے پڑ گیا۔ اگر آپ اس کو دوبارہ موقع دیں گے تو شاید وہ کہیں ایسی قبر نہ کھود دے گے جس سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے۔ تو اس لیے میرے خیال میں آزمائے ہوئے کو آزمانا نہیں چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب ایک تحمل مزاج، ملنسار، عاجزی انکساری ہے ان میں۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزادار ہیں، وہ سیزنڈ سیاستدان ہیں، سیزنڈ پولیٹیشین ہیں۔ تو ان کا ماضی گواہ ہے، انہوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے۔ اب سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ 28 مئی کو جب پوری دنیا کا دباؤ تھا پاکستان پر، جب میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا تھا، پوری دنیا حرکت میں آئی اور میاں صاحب پر پورا دباؤ تھا۔ مختلف ممالک کے صدور کے ڈائریکٹ ان کو فون آئے۔ بل کلنٹن کا فون آ گیا، امریکن صدر کا فون آیا، $5 ارب پاکستان کو دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کا قرضہ تک اتار دیں گے، آپ کو نرم شرائط آگے رکھیں گے آپ کے لیے، آپ یہ دھماکے نہ کریں۔ لیکن واحد میاں نواز شریف صاحب ایسے پاکستان کے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کی بقا اور سلامتی کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ناقابل تسخیر اور مضبوط قلعے کی شکل دے دی۔ انہوں نے ایٹمی دھماکے کر دیے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ میاں نواز شریف صاحب کی کارکردگی کے انبار ہیں۔ میں تو حیران ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کارکردگی کے حوالے سے بات کریں۔ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ کا ملک نہیں چل سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے۔ وہ بیچاری اسٹیبلشمنٹ اس وقت وہ ریڈ لائن کراس کرتی ہے جب آپ اپنی ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اپنی ریڈ لائن کراس نہ کریں تو اسٹیبلشمنٹ بھی کبھی اپنی ریڈ لائن کراس نہیں کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو آپ کو بیلگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا جائے، آپ جو چاہیں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں، عثمان پارک میں ایک الگ ملک بنا لیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ بڑی زیادتی کی باتیں ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ چلیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب بڑے وزادار سیاستدان ہیں۔ انشاءاللہ اس بار وہ جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے لیے مسیحا ضرور ثابت ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری دعا ہے کہ وہ پاکستان اور اس کے عوام کے لیے کچھ کریں۔ صرف میاں نواز شریف صاحب نہیں، میں کہتا ہوں کوئی بھی سیاستدان ہو جو اس ملک اور عوام کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ لیں، ان سب چہروں میں سے واحد میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، یہ 2 چہرے ایسے ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ جی ملک صاحب بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، ملک توصیف اقبال خان کاشمیری، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ کسی بھی تجزیہ کار کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا تجزیہ ہوتا ہے، حالات پر مبنی ہوتا ہے اور کچھ ذاتی رائے بھی ہوتی ہے اس میں۔ بلا شبہ ملک صاحب ایک ویژن رکھتے ہیں اور ان کا اپنا ذاتی ایک ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، ان کا مشاہدہ ہے اور ذاتی وابستگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنے ہی اداروں کے خلاف لڑ کے
किसी किस्म की जंग नहीं जीत सकते, बल्कि उसमें शकस्त जो है वो मुमलकत की है, पाकिस्तान की है। तो हमें अपने इदारों को मजबूत करना है, ना कि शख्सियात को। इमरान खान साहब से सिर्फ एक गलती हुई कि उन्होंने इदारों को मजबूत करने की बजाय, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बजाय अपनी ज़ात को मजबूत किया। यही वजह है कि उनकी पार्टी बिखरी। जब एक शख्सियत को मंजर से हटाया गया तो पूरी पार्टी ख़त्म होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ात को मजबूत किया था। अगर पार्टी को मजबूत किया होता, डेमोक्रेसी को मजबूत किया होता, तो आज ना PTI का ये हाल होता, ना जमहूरियत का ये हाल होता। मलिक तौसीफ इकबाल खान काश्मीरी का तजिया जो है उसे आप ला के इख्तलाफ करें, लेकिन इस बात से हमें इत्तेफाक है कि एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो इस मुमलकत के साथ मुखलिस है, इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। वो जो भी फैसला करते हैं वो इस मुमलकत की हिफाजत के लिए करते हैं, इस्तेहकाम के लिए करते हैं, खुशहाली के लिए करते हैं। अपनी फ़ौज से मोहब्बत कीजिए, अपने इदारों से मोहब्बत कीजिए, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, इसी में हमारी तरक्की का राज पिन्हा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद।